बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले कहा कि बाजवा डॉक्ट्राइन अभी तक है, लेकिन उन्होंने उसकी तफसीलात, उसका एक पॉलिटिकल एंगल लिया और उन्होंने कहा कि बाजवा डॉक्ट्राइन अभी तक काम कर रहा है। लेकिन मेरे पास जो इत्तला है, मेरे पास इत्तला बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है कि बाजवा डॉक्ट्राइन का जनाजा भी निकल चुका है और बाजवा डॉक्ट्राइन की बदबूदार लाश जो है वो शायद अब उसको दफनाने के लिए भी कोई मुयस्सर ना हो। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, कोई थोड़ी सी मालूमात भी हैं, सब कुछ है। ये बाजवा डॉक्ट्राइन सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स से मुतालिक नहीं था, बल्कि बाजवा डॉक्ट्राइन एक एक्सटर्नल जो पर्सपेक्टिव था उसका वो बहुत वसी था। असल जो चीज़ थी वो थी खारजा महाज, बाजवा डॉक्ट्राइन का खारजा महाज, जहाँ पे मसाइल पैदा हुए और जहाँ पे पैदा इतने ज़्यादा मसाइल हुए कि फिर बाजवा डॉक्ट्राइन जो है उसका डिक्लाइन होना ही था और वो हो गया। उसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आजकल बाजवा साहब ने पिछले दिनों एक काम किया और इन्होंने बाजवा साहब ने ये किया कि जावेद चौधरी साहब को और कुछ और एंकर्स को एक एक करके इनफरादी मुलाकातें करके बुलाया और बुला के उनको इस तरीके से एक तस्वीर पेंट की कि जैसे वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करने जा रहे थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो रुकावट थी वो इमरान खान बने और वज़ीर आज़म बने और वज़ीर आज़म को कुछ पता नहीं था। अब ज़रा उस पर फिर बहुत सारे तबसरे भी हो रहे हैं, उसके बाद भी कुछ कॉलम लिखे जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है जब आप कोई भी एंकर, कोई भी कॉलम नवीस, कोई भी जर्नलिस्ट जब इस तरह की गुफ्तगू सुनता है तो वो उस पर इम्प्रेस भी होता है और उसका मतलब यही होता है कि वो जाके बयान भी करे, और जावेद चौधरी साहब ने यही काम किया। अब उसके बाद फिर एक और मैंने रऊफ क्लासरा साहब का, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका फिर एक व्लॉग सुना। उस व्लॉग में भी वो जावेद चौधरी साहब के कॉलम से ही चीज़ें माखूज थी। फिर उन्होंने कुछ अपनी इंफॉर्मेशन भी उसमें इंडक्ट की और ऐड करके उन्होंने ये बात की। अब मैं ज़रा, क्योंकि जो तस्वीर पेंट की गई, बाजवा साहब ने जो तस्वीर पेंट की वो ये थी कि नरेंद्र मोदी साहब ने आना था, भारतीय वज़ीर आज़म ने, और उन्होंने 10 दिन के लिए क़याम करना था इंडिया में, बलूचिस्तान जाना था और मुख्तलिफ इलाकों में जाना था जो हिंदुओं के यहाँ पे हैं मजहबी जो उनकी प्लेसेस हैं, वहाँ पे उन्होंने जाना था। और नरेंद्र मोदी साहब के दौर में ही चीज़ें हल होना थी। 10 दिन का विज़िट, और वो भी नरेंद्र मोदी जैसे वज़ीर आज़म का, ये एक हैरान कुन है। और उसके बाद फिर होना ये था कि कश्मीर का जो मामला है वो 20 साल के लिए कोल्ड स्टोरेज में रख देना था, और उसके बाद इस पैरेलल इसके साथ ही हमने तिजारत भी करनी थी, ताल्लुकात भी बहाल करने थे, लोगों का आना जाना भी बहाल हो जाना था, और वफूद भी आते, सकाफती ताइफे भी आते, हर तरह से रेल पेल हो जाती और बाय रोड भी हमारी तिजारत होती, इकोनॉमी एक दूसरे के साथ अच्छी होती। इस तरीके से एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश की गई। लेकिन उसमें यह था कि कश्मीर का जो मामला है वो 20 साल के लिए सर्द खाने में डाला जाना था और उसके बाद फिर मामला ठीक होते। लेकिन इसमें वो कहते हैं जी कि सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान साहब बने। अब मैं ज़रा थोड़ा सा इसका आपको चीज़ें थोड़ी सी मैं भी ऐड कर दूं, क्योंकि ये तस्वीर का एक छोटा सा एक मामूली सा एक कॉर्नर है, आप यूँ समझ लें। तस्वीर का ये 25% भी नहीं है जो ये पेंट की गई। उसकी वजह यह है कि ये चीज़ें कब शुरू हुई, क्योंकि इमरान खान साहब, असल में मसला ये था कि इमरान खान साहब को ये समझा जाता था कि इमरान खान साहब की अपनी कोई सोच नहीं है, उनको जिस तरफ लगाएंगे ये लग पड़ेंगे। उनको कहेंगे कि इसराइल को तस्लीम कर लें, वो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। उनको कहेंगे आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल कर लें, वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल कर लेंगे। उन्हें कहेंगे कि आप कश्मीर डंप कर दें, वो कश्मीर को डंप कर देंगे। और उनको जैसे जैसे कहते रहेंगे वैसे वैसे वो करते रहेंगे, और ये चीज़ें इस तरह चलती रहेंगी। और वो ये कि उनके साथ कुछ, इमरान खान साहब सिर्फ अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी थे और वज़ारत ख़ारजा भी थी। और ये एक फिर वही मैं कहूँगा कि ये मिसकैलकुलेशन हुई कि इमरान खान साहब का ये पहलू भी इस तरह से समझा गया कि वो बिल्कुल एक होंगे, वो सुनते जाएंगे और इताअत करते जाएंगे। क्योंकि इमरान खान साहब गए प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने, और वहाँ पे
کشمیر کی بات بھی ہوئی اور ان کو بریف بھی کیا گیا، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی آگے کچھ ہدایات جاری کی، اور اس کے بعد ایسے لگا کہ جیسے یہ مسئلہ فوری طور پہ اس طرف پیش رفت ہوگی۔ پھر عمران خان صاحب نے وہاں پہ جلسہ بھی کیا واشنگٹن میں، اور شہریوں سے بھی خطاب کیا، پاکستانی کمیونٹی سے، اور اس کے بعد نیو یارک یا واشنگٹن دونوں میں سے کسی ایک شہر میں، اور پھر اس کے بعد نریندر مودی نے بھی اپنی طاقت کا اظہار کیا ادھر، وہاں پہ انڈین کمیونٹی سے خطاب کیا۔ تو وہاں پہ بھی یہ پاکستان کی جو سفارتی جنگ ہے وہاں لڑی جا رہی تھی کہ کشمیر کے معاملے میں اور اسرائیل کے معاملے میں یہ چیزیں آگے بڑھائی جائیں گی، اور اس کو آگے بڑھایا جائے گا، اور آگے بڑھا کے چیزوں کو اس کے بعد پھر پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ اور یہ میں ذرا رف ٹف سی چیزیں بتا رہا ہوں آؤٹ لائن، کیونکہ ورنہ تو بہت لمبی خبر ہے۔ یہ ہوگا، اور اس دوران پھر اس کے بعد پھر چیزیں آگے بڑھیں گی، اور اسرائیل کو بھی تسلیم کیا جانا تھا اور کشمیر کا معاملہ بھی۔ لیکن ہوا یہ کہ اس میں باقی جو ہمارے پلیئرز تھے، ریجنل پلیئرز اور انٹرنیشنل پلیئرز ایک دو اور، ان کو کہا گیا جی ان کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے اس بات کا۔ تو یہ بھی ایک ہوا، اور اس کے بعد پھر خاموشی سے پرائم منسٹر عمران خان کو اعتماد میں لیے بغیر، کابینہ کو عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیے بغیر پھر سائیڈ لائن میٹنگز شروع ہو گئیں، اور پھر ایک غالباً ایک تو یو اے ای میں میٹنگ ہوئی تھی اجیت ڈوول اور ہمارے انٹیلیجنس چیف کی، ظاہر ہے باجوہ ڈاکٹرائن باجوہ صاحب کی ہدایات کے مطابق یہ کام ہو رہا تھا، اور ابتدا میں یہ رکھا گیا تھا کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر کو اس بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتانا۔ اجیت ڈوول سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ایک ملاقات ہوئی تھی شاید سنگاپور، کہا جاتا ہے سنگاپور میں بھی، تھائی لینڈ یا سنگاپور، یہاں پہ ایک ملاقات ادھر بھی ہوئی تھی مبینہ طور پہ۔ تو جب یہ چیزیں آنا شروع ہوئیں، پھر اس کو ان خبروں کو لیک کیا گیا سورسز سے، اور یہ باتیں عمران خان صاحب تک پہنچ گئیں۔ لیکن اس کے پیرالل ایک کام اور بھی ہوا یہ کہ 5 اگست، اچھا اس میں 5 اگست جو کا اقدام تھا، پہلے تو بالا کوٹ ہوا، بالا کوٹ کا جواب دے دیا گیا۔ جب بالا کوٹ کا جواب دے دیا تو امریکنز کا خیال یہی تھا، اس وقت جان پومپیو تھے اور وزیر خارجہ، اور جو ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تھے جنرل زبیر، تو ان کے پاس بھی کچھ انفارمیشن ہوں گی، جنرل بلال اکبر صاحب کے پاس بھی ہوں گی۔ تو جو بالا کوٹ کا جو سرجیکل کیا تھا حملہ ہم پہ، اس میں یہ تھا کہ اس کا جواب نہیں دینا تھا، یہ امریکنز کی طرف سے تھا کہ بس ٹھیک ہے مٹی پاؤ، اور اس کا کوئی رسپونڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پاکستان نے اس کا جواب دیا، اور 24 گھنٹے سے بھی پہلے اس کا جواب دیا، وہ آپ کے سامنے تاریخ کا حصہ ہے۔ ایک تو وہ، اس کے بعد پھر 5 اگست کا جو اقدام تھا وہ ہو گیا، یعنی مودی سرکار نے از خود یک طرفہ طور پہ کیا، اور یک طرفہ طور پہ ایک اقدام کیا، اور کشمیر کے حصے بکھرے کیے، اور اس میں چائنا بھی فریق تھا، پاکستان بھی فریق تھا، پاکستان کو بھی سائیڈ لائن کیا، چائنا کو بھی سائیڈ لائن کیا، اور انہوں نے یہ 5 اگست 2019 والا کام دکھا دیا، اور کشمیر کو از خود اپنے میں شامل کر لیا۔ چائنا نے تو جو کچھ ٹھکائی کرنی تھی وہ کر دی، ان کا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن پاکستان ایک یہ بھی تھا کہ پاکستان نے اس پہ رسپونڈ اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرنا تھا، لیکن پاکستان ظاہر عمران خان صاحب کو تو نہیں پتا تھا، نہ دفتر خارجہ کو پتا تھا، اور اس طرح سے جب ان کے سامنے یہ چیزیں آئیں تو انہوں نے بھی بالکل بلنٹلی انہوں نے بھی یہ کام کر دیا، اور انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اور 5 اگست کا دوسرا جو ہوا معاملہ، 5 اگست کا ہوا یہ کہ 5 اگست کے بعد مقبوضہ وادی میں ایک بالکل جیسے یہ ہمارے ہاں 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب کے بعد لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، اسی طریقے سے وہاں پہ بھی مقبوضہ وادی میں بھی جو کشمیری تھے وہ انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور اس طریقے سے اس کو مسترد کر دیا، بلکہ اتنا زیادہ مسترد کیا کہ وہ لاک ڈاؤن تک جانا پڑا، اور بالکل پورا وادی جو ہے اس کو جیل بنانا پڑی۔ تو وہاں سے جو رد عمل آیا، پھر ادھر سے عمران خان صاحب اور سول گورنمنٹ نے ایک بالکل پیرالل، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ در پردہ کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ
کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے نہیں ہے. انہوں نے ایک اناؤنس کر دی، ایک تحریک اناؤنس کر دی، ایک باقاعدہ طور پہ مورل سپورٹ اناؤنس کر دی عمران خان صاحب نے. ہر جمعے کو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کشمیر ڈے پہ آ گئے اور وزیر اعظم ہاؤس کے باہر نکل کے وہ ریلی نکالتے تھے اور بات کرتے تھے. تو جب یہ چیزیں آئیں تو یہاں سے آ کے پھر تھوڑا سا گڑبڑ ہوا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جب تک کہ 5 اگست کا واپس نہیں ہو جاتا اس وقت تک بات نہیں ہو سکتی انڈیا سے. اور پھر جتنی بھی ڈیولپمنٹس اور انگیجمنٹس چل رہی تھی وہ بھی فل سٹاپ ہو گئیں، اور یہ سارا کچھ ہوا تمام تر اندازوں کے برعکس. جب یہ ہوا اس کے بعد پھر اس اقدام کے بعد ہوا یہ کہ یہ چیزیں رک گئیں، اور رکنے کے بعد پھر فیورڈ نیشن کا ایک دفعہ بات ہوئی تھی، فیورڈ نیشن. اور پھر اس کے بعد ہوا کہ اچانک ایک خبر آئی تھی کہ تجارت شروع کرنے لگے ہیں، اور حماد صاحب کی منسٹری نے وہ سمری بھی انہوں نے تیار کر کے اور اچانک کیبنٹ میں پیش کر دی، جو کیبنٹ نے ریجیکٹ کر دی. تو وہ چیزیں جو ہیں اسی طریقے سے اسرائیل والا کام بھی وہ بھی ایک سائڈ پہ ہوتا گیا، اور اس پہ بھی کوئی خاص کام نہیں ہوا. خاص طور پہ جب ہوا بالا کوٹ، اور بالا کوٹ کے بعد جواب جو ہوا اس کے بعد جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک کشیدگی، سخت ترین کشیدگی اور سٹینڈ آف فل حالت جنگ میں تھے ہم، فل اندھیرا تھا مال روڈ کہہ رہا ہوں، موٹر وے پہ ہم نے ایکسرسائز بھی شروع کر دی، سب کچھ کر دیا تھا. تو اس کے بعد پھر خبردار بھی کیا گیا، اور اس میں انہوں نے بھی ہمارے کچھ اسٹریٹجک لوکیشنز لاک کر لی تھی، پھر ہم نے بھی واپس لاک کر لی. ہمیں بھی ہمارے دوست ممالک انفارمیشن دے رہے تھے، ان کو بھی وہ اپنے دوست ممالک کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے. تو وہ کشیدگی بڑھتی گئی، اور اس کے بعد پھر چیزیں واپس نہیں آئیں. تو عمران خان صاحب آخر تک، اور ہماری وزارت خارجہ بھی، جو ہمارا دفتر خارجہ، وہ اس بارے میں بہت کچھ کر رہا تھا. اس کا یہ ہوا 5 اگست کے اقدام کے بعد کوئی سالڈ قسم کی ہم نے ایکٹیویٹی نہیں کی، لیکن کاسمیٹکس میئر ضرور لیے گئے دکھاوے کے، اور ہم نے ایک سیاسی نقشہ بھی جاری کیا. اور سیاسی نقشہ میں پھر ہم نے بہت سارے جو انڈیا کے علاقے ہیں جس پہ ہمارا کلیم ہے اس کو دوبارہ ہم نے سیاسی نقشے میں شامل کیا، جس میں جوناگڑھ بھی ہے، جس میں گرداسپور بھی ہے، جس میں ہمارا پورا کا پورا مقبوضہ کشمیر اور اس سے آگے کی چیزیں ہیں. یہ سب کے سب پھر ہم نے شامل کیے تھے. تو یہ معاملہ صرف اتنا سادہ نہیں تھا، اور عمران خان صاحب کو اس کا علم نہیں تھا، یعنی کہ ہماری وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو اس بات کا علم نہیں تھا. پیرالل یہ چیزیں چل رہی تھیں، تو ان کو ظاہر ہے جب وہ ان کے سامنے آئیں تو وہ جیسے ہی، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہمارے بہت سارے دوست جرنلسٹ اس بات میں بتا چکے ہیں کہ ادھر سے آف دا ریکارڈ بریفنگ دی جاتی تھی، ادھر جب عمران خان صاحب کے پاس ہم آتے تھے تو بالکل دوسرا نقطہ نظر ہوتا تھا. اس لیے جی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ تعلقات جب بھی ٹھیک ہوں گے یہ اوپنلی ہوں گے. اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم بند کمروں میں بیٹھ کے اس طرح سے کر لیں. بند کمروں میں بیٹھ کے رجیم چینج بھی کامیاب نہیں ہو سکا، اور بند کمروں میں بیٹھ کے یہ کشمیر کا مسئلہ بھی اس طریقے سے بندرمانٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ اس طرف کے کشمیریوں نے مانا، نہ اس طرف کے کشمیریوں نے مانا. اور اس کے بارے میں کہ پھر اس دوران ایک اور بھی ایکٹیویٹی ہوئی تھی پاکستان میں، شروع ہوئی تھی کہ جیسے گلگت بلتستان کو ایک یونٹ بنا دیا گیا ہے، اسی طریقے سے آزاد کشمیر کو بھی ایک صوبے کا درجہ دے دیا جائے، یا نیم صوبے کا درجہ دے دیا جائے، اور قومی اسمبلی میں بھی اس کی نمائندگی ہو، اور احتیاطاً یہ لیجسلیشن کر لی جائے. لیکن پھر ہمارے دفتر خارجہ نے، حالانکہ میں اس کے حق میں ہوں ذاتی طور پہ، کیونکہ سرتاج عزیز کمیٹی کی بھی رپورٹ اس کے حق میں آئی ہوئی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے اور مشروط طور پہ کر لینا چاہیے. ہمیں مشروط طور پہ اس سائڈ پہ ریفرینڈم بھی کروانا چاہیے، گلگت بلتستان کا بھی، ادھر کا بھی یہ ریفرینڈم بھی کروا کے رکھ لینا چاہیے. اور مشروط طور پہ کہ جب ادھر کا ہوگا تو پھر یہ دونوں ملا کے دیکھے جائیں گے. جب تک اقوام متحدہ یا عالمی برادری نہیں کرتی تو پھر ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد ہم اس کو لے کے رکھ لیں. تو لیکن یہ چیز دفتر خارجہ نے بھی اس تجویز کی مخالفت کی، اور ہماری اس سائڈ کی کشمیری قیادت نے بھی، اور اس طرف کی بھی کشمیری قیادت نے، کہ اس سے ہمارا مقدمہ کمزور ہوگا. تو پوری بات یہ ہے، پوری بات یہ نہیں ہے کہ باجوہ صاحب ایک کام کر رہے تھے، بہت اچھا کام تھا، اور وہ بار بار بائی پاس، لاہور بائی پاس جسے کہتے ہیں، بار ہو رہا تھا، اور اس میں عمران خان صاحب نے رکاوٹ ڈالی. ایسا نہیں ہے. اگر یہ چیزیں اوپن ڈسکشن ہوتی، پارلیمان میں آتی، کابینہ میں آتی،
قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آتی، بہت سارے فورمز تھے جہاں پہ یہ ڈسکس کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں کیا گیا، اور چیزیں اچانک بریکنگ نیوز کے طور پہ آئی تھیں کہ ہمارے ڈی جی آئی جو ہیں وہ اجیت ڈوبھل سے 2 دفعہ ملاقات کر چکے ہیں، بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں اور چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ پہلے بھی تجربہ ناکام ہوا، یہ اس دفعہ بھی ہوا، یہ آئندہ بھی ہوگا، کیونکہ اس میں ہوا یہ تھا کہ کچھ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہمارے ریجنل پلیئرز ان کو نہیں پتہ تھا، اور پھر انٹرنیشنل پلیئرز کو بھی نہیں پتہ تھا، اور جب یہ چیزیں وہاں سے نکلیں پینٹاگون اور باجوہ ڈاکٹرائن سے نکل کے دوسرے ملکوں تک پہنچیں، جب یہ بات کھلی تو پھر باقی پلیئرز بھی آ گئے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں اور بھی بہت ساری کچھ، میں فی الحال اتنا ہی کہوں گا۔ تو یہ پوری تصویر اس طرح سے بہت کافی کچھ اس معاملے کہا جا سکتا ہے، تو میں نے کہا یہ چیزیں ریکارڈ پہ لے آؤں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔